नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें नए दिन देता है, नए मौके देता है और अपनी तालीम की वो बातें जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सबके लिए, दुनिया के एक एक फ़र्द के लिए, जैसे वो चाहता है कि दुनिया उसके सारे कामों को जाने, उन सारी सच्चाइयों को जाने। कलाम की वो बातें लेके हम ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में आपके सामने आते हैं। और ये प्रोग्राम हमारा इसीलिए है कि हम इस सफ़र में, जो दुनिया में जो हमारा सफ़र है, जिसको दुनिया का सफ़र कहा जा सकता है, इस सफ़र में हम अपनी मंजिल का तयन करें। हम ये बात देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सिमत क्या है और क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, और क्या ये सिमत हमें वहाँ तक ले जाएगी जो हमेशा की ज़िंदगी तक हमें पहुँचा दे। कलाम मुकद्दस कहता है कि बहुत से रास्ते हैं जो हमें कुशादा, खुले, बड़े मालूम होते हैं, लेकिन उनकी इंतहा में, उनकी तह में हलाकत है। और आज बहुत से दुनिया के निज़ाम और बहुत सी दुनिया की ऐसे मज़ाहिब है जो आसान रास्ते दिखाते हैं, जो बहुत सी बातें इंसान की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें बताते हैं, लेकिन कलाम ये बताता है कि वो राहें हलाकत की राहें हैं, तबाही की राहें हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो रास्ता जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है, गो कि वो सुकड़ा है, वो तंग है, उस पर शायद हमें कुछ मुश्किलात नज़र आएँ, शायद हमें दुनिया की वो ऐशो इशरत नज़र ना आए, शायद हमें वो बातें जो दुनिया करती है, हमें नज़र आती है, वो हम उनमें ना कर पाएँ, लेकिन आखिर में वो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाता है। आज हम फिर अपने उसी सिलसिले को जो अखीर ज़माना के ताल्लुक़ से है, हम जारी और सारी रखेंगे। और आज का ये जो ख़ास प्रोग्राम है, अखीर ज़माना और शहर बाबल की तबाही, ये हमें उस तरफ लेके जाएगा जो मैं बात कर रहा था कि अखीर ज़माना में जो अबलीस है, जो मुखालिफ मसीह है, जो झूठा नबी है, वो एक ऐसे सिस्टम को लेके आएंगे जिसमें दौलत और आसाइशें और दुनिया की अयाशी और बहुत सी चीज़ें दुनिया को दी जाएंगी। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, हमने पिछले बहुत से प्रोग्राम किए और हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते रहे। और हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था, जब हमने मुकाशवा आखिरी किताब जो बाइबल मुकद्दस की है उसका 17वां बाब डिस्कस किया था, कि ये एक तरह का 17वां बाब और 18वां बाब, जो आज हम 18वां बाब करेंगे, ये हमें फ्लैशबैक में पीछे के हाल वाक़यात की तफसील में थोड़ा ले जाता है, ताकि हम उसको बेहतर तौर पे मज़ीद समझ सकें। क्योंकि हमने 16वें बाब में देखा था कि बर्रा यानी अल मसीह पहाड़ पे आ चुका है और वो अब दुनिया का इंसाफ करने के लिए, अदालत करने के लिए आ चुका है। और आज हम ख़ास तौर पे जो 18वें बाब में जो बात करेंगे वो इसी निज़ाम का, जिसका मैं बता रहा था कि ये एक ऐसा मुआशी निज़ाम, अबलीस और उसकी कुव्वतें, मुखालिफ मसीह, झूठा नबी, और ये सब मिलके एक ऐसा निज़ाम जो है उसको जन्म देंगे, वो निज़ाम तैयार करेंगे जिसको बेबीलोन कहा गया है, शहर बाबल कहा गया है। ये तशबीहन इसलिए कहा गया है कि शहर बाबल से ही ये सारी बिद्दतें शुरू हुई थी। जब मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि जब इंसान ने, कुल दुनिया के लोगों ने, मुल्कों ने बड़ी इकट्ठे होके खुदा तक पहुँचने और खुदा को रद्द करके अपना निज़ाम बनाने के लिए एक बहुत बड़ा बाबल का बुर्ज बनाना शुरू किया, और जहाँ से खुदा ने उनकी ज़ुबानों में इख्तिलाफ़ डाला और उन्हें पूरी दुनिया में जो है वो तितर बितर कर दिया था। और आज हम ख़ास तौर पे ये देखेंगे कि कैसे खुदा अब उस सारे निज़ाम को,
उस सारे मुआशी निज़ाम को तबाह और बर्बाद करने वाला है। क्योंकि पहले 17वें बाब में, पिछले बाब में प्रोग्राम में हमने देखा था, जो 17 बाब को हमने कवर किया था, कि पहले वो सबको एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे, मजहबी प्लेटफॉर्म पे इब्लीस इकट्ठा करेगा। क्योंकि मज़हब के नाम पे दुनिया बहुत जल्दी इकट्ठी होती है। पॉलिटिकली हम देखते हैं कि यूएनओ बनी हुई है, लेकिन दुनिया डिवाइडेड है वहाँ पे। लेकिन मज़हब के नाम पे वो इकट्ठे करेंगे, लेकिन जब वो सिस्टम भी उसका फेल हो जाएगा और खुदा उसे फेल करेगा, क्योंकि अब खुदा जो है, हमें इन चैप्टर्स में नज़र आता है कि अब खुदा एक्शन में आ चुका हुआ है, अब सब कुछ खुदा के कंट्रोल में है। और हम देखते हैं कि वो सारा निज़ाम जब तबाह होते वो देखता है, तो फिर वो नया एक सिस्टम, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है, एक आलमी मुआशी निज़ाम वो लाएगा। और आज हम इस पे बात करेंगे, और इस पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन गुल, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। और नाज़रीन, आप पास्टर तहसीन गुल खान से अब आपका तारुफ हो चुका, बहुत अच्छे तरीके से बहुत से प्रोग्राम उन्होंने हमारे ज़िंदगी टीवी के और इस चैनल से किए हैं, और हम खुदा का शुक्र करते हैं उनकी सारी खिदमत के लिए, जो यीशु मसीह मिनिस्ट्री जिसके वो फाउंडर हैं उसकी वसीला से करते हैं, लूटन एशियन फेलोशिप के वसीला से करते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, ये एक सेकुलर जॉब में, आईटी जॉब में है, और खुदा ने एक अच्छी पोजीशन दी हुई है। पास्टर तहसीन, आप कुछ मज़ीद इस ताल्लुक़ से कहना चाहें अपने तारुफ से, या कुछ और? नहीं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, खुदावंद का भी और आपका भी और ज़िंदगी टीवी का, इस वाले से कि ये मौका दिया और आपने उस अपॉर्चुनिटी को देखा और आपने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया कि हम आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट एवर प्रोग्राम जो हमने किया था, और उससे बड़ी बरकत पाई। हमने बिद्दतों के वाले से बातचीत शुरू की थी तब, और उसके बाद फिर एंड टाइम्स का। तो ये एक सफ़र है जिसमें हम काफ़ी आगे अब आए हैं, और खुदा ने बड़े अच्छे तरीके से हम दोनों को यूज़ किया। और एक चीज़ फीडबैक के तौर पर आपको भी बताना चाहता हूँ, जो ऑडियंस जैसे हमारी मिनिस्ट्री की है, हमारे पेज की, तो उसमें भी लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, जो कोलैबोरेशन अंडरस्टैंडिंग जो हमारी है, और हम जब बातचीत करते हैं, ये चीज़ जो है नॉर्मली बहुत देर से बिल्ड होती है, बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आई थिंक इट्स द होली स्पिरिट एंड मूविंग इन द सेम स्पिरिट, तो जिसमें लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता है कि हम आपस में जब डिस्कस करते हैं और जिस लेवल पे डिस्कस कर रहे होते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं बड़ा खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आज ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, और आज फिर मैं यकीनी दिल से बात कर रहा हूँ कि मैं बड़ा बोझल महसूस करता हूँ जब मैं ये दोनों चैप्टर्स को कर रहा था। क्यों बोझल महसूस करता हूँ कि वो दुनिया जिसे खुदा ने बनाया, वो हर एक चीज़ जो खुदा ने इंसान की आसाइश के लिए बनाई, और इंसान को अपनी छवि पे बनाया, और इंसान को खुदा ने बार बार मौके खुदा देता रहा। लेकिन इंसान जो है, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग खुदा के पीछे चल रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन बहुत सी दुनिया अभी खुदा से बहुत दूर चल रही है, और वो खुदा को रद्द करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो खुदा को मुकम्मल तौर पे जो है नीचा दिखाने तक पहुँचते हैं। और फिर खुदा अपने इंसाफ में इस दुनिया को, उन लोगों को हलाक करने को है, और हम देखते हैं कि ये वो ऐन वक्त है जब हलाकत आ चुकी। और ये ख़ास तौर पर बताता चलूँ कि ये वो जो 7 प्याले उंडेले गए, ये उनसे पीछे हमें लेके जाती है ये बात। इसको गालबन 3.5 साल जो मुसीबत के आखिर दूसरे 3.5 साल हैं, ये सेकंड हाफ जो है 7 साल की ट्रिबुलेशन पीरियड का, ये उसका हिस्सा है। आप अगर पहली, दूसरी, तीसरी आयत को पढ़ भी दें, और इस पर थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपकी बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये क्यों कर हुआ कि हमने प्यालों को डिस्कस कर लिया और उसके फ़ौरन बाद फिर वो हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, और
پھر میری امت اور لوگوں کا ذکر آتا ہے, ایمانداروں کا پھر ذکر آتا ہے. تو یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے سارے چیپٹر 1 سے لے کر 22 تک وہ سیکوینس میں نہیں لکھے ہوئے, وہ ٹاپیکل ہیں اور ایک ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہے. اب جیسے ہم نے پیالوں کے جو سسٹم کو دیکھا, وہ ایک چیپٹر میں انہوں نے ہمیں بتایا خدا کے خادم نے, لیکن پھر واپس ہمیں وہ حیوان کے اس سسٹم کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اگر سیکوینس آپ چاہتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں چیپٹر 13 کی جو ہماری ویڈیو تھی اس کو حیوانوں کے والے سے, اور چیپٹر 17 اور پھر 18 کو دیکھیں, کیونکہ چیپٹر 13 میں پرسن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اینٹی کرائسٹ دا پرسن, اور چیپٹر 17 میں اس کا جو سسٹم ہے ریلیجس سائڈ سے, اور 18 میں جو ون ورلڈ آرڈر ہے تو اس کے جو اعمال ہیں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. جو پہلی 3 آیتیں, جی سوری آپ جاری رکھیے گا. یہ مطلب اس میں خاص طور پہ جو سسٹم ہے وہ کیپٹلزم جو ہے, کیپٹلسٹک سسٹم جو ہے, اکنامک جو اور پراسپیرٹی, اکنامک پراسپیرٹی جو ابلیس دنیا کو دکھا کے اپنی طرف لایا ہے اور پہلے 3.5 سالوں میں, اب اس کا شو ڈاؤن اس میں نظر آتا ہے. اور اس چیپٹر کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا نوحہ ہے, لیمنٹیشنز جس کو ورڈ یوز ہوتا ہے اس کے لیے, کہ ابلیس کے سارے کاموں پہ ایک طرح کا مرثیہ ہے, اور دنیا کے جو آخر کا حصہ اس کا جو ایمانداروں کے لیے خوشی اور للکار کا وقت ہے. یہ اس پہ آپ پلیز جاری رکھیے. چیپٹر 18 کی پہلی 3 آیت لکھے کہ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا, اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی. اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل, گر پڑا, اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا, ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا, کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک میں کے باعث تمام قوتیں گر گئی ہیں, اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے, اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے. اب یہ جو 3 آیتیں ہیں اس میں اگین 3 سیکشن ہیں. ایک تو اینجل کے بارے میں ہے پہلی آیت, جس کے پاس بہت اختیار ہے. دوسرا سیکشن جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ بابل جو ہے یا بیبلونین سسٹم ہے, ایون دو کہ ہم اینٹی کرائسٹ کو دیکھ رہے ہیں, ایک ہیومن بینگ کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو اس کے سسٹم میں لوگ ہیں سوداگر اور وہ سارے وہ انسانوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ایکچوئل پیچھے کیا ہے, وہ ناپاک روحیں اور مکروہ جو اسپرٹس ہیں, شیاطین کا ذکر آ رہا ہے, ڈیول کا ذکر آ رہا ہے. دیٹ مینس کہ کنٹرول کس کا ہے سارے سسٹم کے اوپر, ایون دو کہ انسانوں کو یوز کیا جا رہا ہے, اور مخالف مسیح بھی پیور ہے, مین ہے, ہیومن بینگ ہے, لیکن کیا ہے کہ اس کو جو کنٹرول دیا گیا. ایک تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو اینجل کی بات ہو رہی ہے, لکھے کہ جس کے جلال سے زمین روشن ہوگی. بہت ساری بدعتیں جو ہیں وہ جیسے یہوہ وٹنس ہے, وہ اس طرح کے ریفرنسز کو بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ جو ہے وہ اینجل ہے, اور جیسے وہ اینجل مائیکل, پھر ایک بہت بڑا فرشتہ جس کی ایک ٹانگ خشکی پہ تھی, ایک وہ پیچھے ہم نے جس کے بارے میں پڑھا تھا. تو وہ بدعتیں جو ہیں وہ اس طرح کے ریفرنسز کو مس یوز کر کے مس کنسیپشن کو کریٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرتے چلے جائیں کہ اسلام جو ہے وہ یسوع مسیح کو نبی کے طور پر بتاتا ہے, اور کچھ بدعتیں یسوع مسیح کو اینجل کے طور پر بتاتی ہیں. لیکن اینجل جو ہیں وہ اینجل ہیں, انبیاء کرام جو ہیں وہ انبیاء کرام ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے اوپر نبوت کی روح تو تھی, لیکن یسوع مسیح خود خدا ہے جو کہ زندہ خدا ہے, اور یہ فرشتہ ہے, یہ یسوع مسیح نہیں ہے. تو اس چیز کو بھی کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. سو اس میں یعنی کہ پاورفل اینجل کا ذکر ہے, اس میں جو ڈیمونک فورسز کا ذکر ہے جس کا تعلق بابل سے ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوداگروں کا جو اکنامک سسٹم کا اس میں جو ہے وہ کانسیپٹ بتایا جاتا ہے. لیکن بابل کی جو یوں سمجھے کہ جو ڈیسٹینیشن ہے یا ڈیسٹنی ہے وہ گرنا ہی ہے, کیونکہ گراوٹ اخلاقی روحانی گراوٹ بھی ہے, اور پھر ایکچوئل ڈسٹرکشن. اور ایکچولی اس کا پاس تحسین دیکھیں, یہ شیاطین کا جو جیسے ہم نے پہلی دوسری آیت میں پڑھا, شیاطین کا مسکن اور ناپاک روح کا اڈا, اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا. مطلب کہ یہ دنیا کی انہوں نے رنگ ہی بدل کے رکھ دیا ہے. اور یہی چیز ہم نے پہلے چیپٹر میں 12ویں میں غالباً دیکھی تھی کہ وہ آسمان سے گرا دیا گیا. آسمان پر ایک بڑی لڑائی ہوئی, اور پھر یہ ابلیس اور اس کے اژدہا اور اس کے سارے فرشتے جو ہے یہ گرا دیے گئے, اور پھر یہ مکمل طور پہ دیکھا کہ پھر آسمان پر ان کے لیے کوئی جگہ نہ رہی. اب وہاں سے جب یہ گرے ہیں تو انہوں نے زمین کو پیلوٹ کیا ہے, ارتھ کو پیلوٹ کیا ہے, ساری اپنی گندگی سے بھرا ہے, ناپاکی سے بھرا ہے, ناراستی سے بھرا ہے. اور ظاہر ہے ان ناراستی کے کاموں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ روپیہ پیسہ بھی بہت ہے. جتنے کام برے کام ہیں, چاہے وہ اسمگلنگ لے لیں, چاہے وہ عیاشی کے اڈے لے لیں, چاہے وہ جوئے کے اڈے لے لیں, یہ بڑے انلمیٹڈ منی اس میں, اور انلمیٹڈ منی اس میں ہوتی ہے.
اب یہ ان کاموں میں دنیا کو الجھا کے انہوں نے یہاں تک لے گئے ہیں کہ اب خدا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کیسے اب اس جو ایماندار نہیں ہے اور ایمانداروں کو پھر بھی وہ موقع دے رہا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ دو گواہوں کا آنا اور ان 2 گواہوں کے بعد پھر اس فرشتے کا جس نے پوری دنیا میں اعلان کیا ہے وہ غالباً اسی پیریڈ میں ہے آتا ہے. اور یہ پھر بھی یہ لوگ جو ہیں یہ خدا سے قریب نہیں آ رہے ہیں. آپ اس کو تھوڑا سا ضرور بیان بالکل میں بتاؤں گا. لوکا 4 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی جب آزمائش کی تھی شیطان نے, تو سیکنڈ جو اس میں جو آزمائش تھی اس میں ایگزیکٹ یہی اس نے بولا تھا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے, لکھا ہے کہ دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں اور کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا. اور جب ہم نے ریولیشن 13 میں دیکھا کہ اس حیوان کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو لکھا ہے کہ اس اژدہا نے یعنی شیطان نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا, اس لیے کہ انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی پرستش کی. دیٹ مینس کہ اژدہا کی جب پرستش کی جا رہی ہے تو ان ریوارڈ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور جب ہم نے بدعتوں کے والے سے جب گفتگو کی تھی اس میں یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو ہم نے کی تھی یہ جو وچ کرافٹ کے والے سے اور لوگ جو کرتے ہیں پیری فقیری اور یہ وہ یعنی کہ ایک اسپرچل لیول پہ بھی, تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دولت پانا اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ سب کچھ وہاں پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور آپ نے بالکل کہا کہ ہیومن بینگ جو ہے انسان کی جو کہہ لیں کہ ویک پوائنٹ ہے ان میں سے ون آف دا ویکسٹ پوائنٹ یا کہہ لیں سب سے ایک ایسا ایریا جس میں ایزیلی پھنسایا جا سکتا ہے, ایک تو لسٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ فائنانس ہے, منی ہے. اور ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں جیسے آپ نے کہا نا کہ شیطان گرا تو ہیون میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی. اگر ہم گاسپل ادھر پریچ کریں انسان گرا اور اس کی ریکوری, شیطان کی کوئی ریکوری باغ عدن میں جگہ نہ رہی نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے پھر کیا کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں. ایک خداوند نے ریسٹوریشن کی ہے. ہم انسان گر کے ہم واپس ہیون میں وی کین میک اٹ, لیکن شیطان کین ناٹ میک اٹ, سیٹن کین ناٹ میک اٹ. بیکاز اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ وہ اب یہ ٹاپک تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے کہ ابلیس نے کبھی بھی, شیطان نے بھی, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس نے وہ بھی معافی مانگ لیتا, میں کہا مانگ لیتا, وہ تو آخری دم تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہا. اور وہ لوگوں نے بھی نہیں مانگی جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, سیم مائنڈ سیٹ آ گیا. بالکل. اور اگر ہم آگے اس میں سے جب ہم بڑھتے ہیں 4 آیت سے لے کے 8ویں آیت تک تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا اب وارن کر رہا ہے, بار بار وارن کر رہا ہے اپنے لوگوں کو, کیونکہ اس وقت کے میں بھی بہت سے لوگ ایمان آخری جو مصیبت کا دور ہے اس میں لے کے آئیں گے, یہودیوں میں سے بھی اور پوری دنیا میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے. اور اب یہ 4 آیت سے لے کے 8 آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وارننگ بار بار دی جا رہی ہے کہ جو اب اس سسٹم میں کسی طرح ہیں یا پھنس گئے ہیں یا کچھ کسی ایماندار ہیں وہ نکل آئیں. اور پھر یہ کیوں خدا وارننگ دے رہا ہے, 5ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو لکھا کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے. یعنی کہ سارے سسٹم کے یہ جو بابل کہلاتا ہے, بیبلون کہلاتا ہے, یہ سارا سسٹم جو ہے ابلیس اور تاریکی اور ناپاکی کی قوتوں کا جو سسٹم جو ہے اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں. اور یہ وہ وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس میں خدا اب نہیں اور مزید چاہ رہا کہ اس کے لوگ بھی جو ایماندار لوگ ہیں وہ پھنسے, اور اس لیے بار بار خدا اب ان کے لیے بھی میسج دے رہا ہے. آپ اس کے تعلق سے بھی ضرور تھوڑی بات کیجیے. بالکل, یہ لکھا ہے جہاں پر لکھا ہے نا کہ میری امت کے لوگ, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آخری جو 3.5 سال ہیں اس میں پرٹیکولرلی اسرائیل کے پاس یہ لاسٹ چانس ہے, اور بنی یہودا کے پاس خاص طور پہ یہودا کے گھرانے یعنی یہودی جو قوم ہے اس کے پاس ہے, کیونکہ جہاں پر جب لفظ آتا ہے کہ میری امت کے لوگوں تو دیٹس اے ڈائریکٹ ریفرنس, اور لکھا ہے کہ اس میں سے نکل آؤ. اب یہ بھی جو ہے یہ اناؤنسمنٹ جو ہے یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہوئی, یہ فرشتے نے یا جس نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے, یہاں پہ کلیئر نہیں ہے کہ خدا نے بولا ہے یا لوگ کسی فرشتے نے خدا کے بہاف پہ یہ کی ہے, لیکن آواز آئی ہے. آن دی ادر سائڈ ایگزیکٹ یہی چیز ہم یسایہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں. یہاں پر خدا نے یسایہ کے تھرو اپنے جو ہے پروفٹ کے تھرو بولا تھا. یسایہ 48 باب اور اس کی 20ویں آیت لکھا ہے کہ تم بابل سے نکلو, کشتیوں کے درمیان سے بھاگو, نغمہ کی آواز سے بیان کرو, اسے مشہور کرو, ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ, کہتے جاؤ کہ خداوند نے اپنے خادم یعقوب کا فدیہ دیا ہے. دیٹ مینس کہ یہ اسرائیل کی ریسٹوریشن کی بات ہو رہی ہے, اور خداوند یہ کہہ رہے ہیں کلیسیا کے ساتھ ساتھ
اب یہودا کے لیے بھی جو ہے دیکھا جائے ایک چانس بنایا گیا تاکہ یہودا کے اندر سے جتنے بھی ایماندار ہیں وہ نکل سکیں، اور یہی میرا خیال ہے کہ 2 گواہ اسی لیے بھیجے گئے اسرائیل کے ملک میں، اور یروشلم میں وہ جو ہے وہ پریچنگ اس لیے کر رہے تھے کہ قوم بنی اسرائیل کو سنایا جائے، بتایا جائے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان آفتوں میں سے کوئی بھی تم پر نہ آ جائے، اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ کر اس کی بد کرداریاں خدا کو یاد آئیں گی، جیسے اموریوں کے گناہ کا لکھا تھا کہ وہ آسمان تک پہنچے۔ اب یہ جو ہے اس کو اگر اسپرچولی دیکھا جائے آج کے کانٹیکس میں تو لکھا ہے کہ تم ان کے گناہ میں شریک نہ ہو تاکہ اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آئے۔ آج کے دور میں اگر کلیسیا، ایماندار یا دنیا کا کوئی بھی شخص بیبلونین سسٹم یا اس سوچ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے تعلق رکھے گا، آفتیں اور لانتیں جو ہیں وہ آج کے دور میں بھی ایکسپیرینس کرے گا، چاہے وہ کم لیول پہ ہوں گی، لیکن خداوند سے دوری وہ جو ہے ہو جائے گی۔ میں خاص طور پہ ایک اور بات بھی اپنے سامعین ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے یہ ابھی ٹوٹل ڈسٹرکشن کا وقت نہیں ہے، یہ اس سسٹم کو ڈسٹروائے خدا کر رہا ہے، اس سارے سسٹم کو، کیونکہ پورے ورلڈ کی ڈسٹرکشن ہم اگلے چیپٹر سے دیکھیں گے، اور جو شروع ہوگی 19ویں چیپٹر سے، اس طرف ہم خدا میں بتا رہا ہے ساری سچویشن کو۔ اور خاص طور پہ جیسے ہم دیکھیں 6 آیت کو دیکھیں تو اس میں اب خدا کے جو فرشتے ہیں اور خدا نے جن کو بھیجا وہ ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے اس سارے کاموں کو، وہ ان کو پوری طرح سے اب خدا آتھرائز کر رہا ہے، بلکہ آتھرائز کے ساتھ ساتھ امپاور کر رہا ہے وہ، کہ جیسا لکھا ہے یہاں پہ جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی ان کے ساتھ کرو اور اس کے کاموں کا 2 چند بدلہ دو۔ اب یہ خدا نے کہہ رہا ہے کہ اب جتنا اس نے کیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس میں چلے جائیں پرانے عہد نامے بھی، تو خدا جہاں چوری کا، دوسری چیزوں کا، وہ کیا ہوتا تھا کہ اس کو ڈبل دینا پڑتا تھا، ڈبل دینا پڑتا تھا۔ اور پھر اس میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہے، وقت تھوڑا ہے، میں بتانے آگے چلنا چاہتا ہوں، چور کی سزا 5 گنا ایکسٹرا اس کو دینا پڑتا تھا۔ اور یہاں بھی خدا وہی شریعت یا وہی اپنے احکام کو نازل کر رہا ہے کہ ان کے کاموں کا 2 چاند یعنی کہ ڈبل، اور جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھرو۔ جس طرح اس نے بدی کی ہے، برائی کی ہے، خدا کے لوگوں کو ستایا ہے، خدا کے لوگ خلاف کیا ہے، اب گاڈ از امپاورنگ دیم کہ بھئی تم اس سے بھی ڈبل ان کے ساتھ کرو۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا اب آل آؤٹ، بالکل آل آؤٹ اب آ گیا ہوا ہے کہ اب اس کو میں نے ختم کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ختم ہی نہیں کرنا، اپنے ایماندار لوگوں کو ریوارڈ بھی دینا ہے، ریوارڈ بھی دینا ہے۔ یہ میں کہنے لگا تھا، یہ دونوں سائڈ پہ ڈبل پورشن والا۔ آپ دیکھیں جیسے ایلیا کا ڈبل پورشن الیشا کو ملا، اور ریوارڈ بھی ڈبل پورشن میں ہے، سزا بھی ڈبل پورشن میں ہے۔ جی آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل۔ اور 7ویں آیت کہتی ہے جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی، اسی قدر اسے عذاب اور غم میں ڈالو، عذاب اور غم میں ڈالو۔ اب جتنا کیا ہے وہ بھگتنا بھی پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہمارے دنیا کے لیے بھی جو اس وقت خدا سے دوری میں ہے، میں خاص طور پر اپنے سامعین سے بات کرنا چاہوں گا، ناظرین سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اس وقت جب اس کلام کو سن رہے ہیں تو یہ وہ خدا کا کلام ہے جو آپ کے لیے ہے، اور آپ ضرور آج غور کریں کہ آپ کس سسٹم میں چل رہے ہیں۔ میں آج بھی اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت افسردہ بھی ہوتا ہوں۔ میں ایک گروپ میں، میرے فارمنائٹس کا گروپ ہے، پڑھ رہا تھا کہ کیسے وہاں پہ جو چیزیں ہیں، منافع خوری ہے، اور اتنے دکھ کا وہاں وقت ہے، اور لوگ جو بزنس مین ہیں اور دوسرے ہیں وہ 10,000 5,000 ہزار والا انڈکشن 2,2 3,3 6,6 لاکھ میں بیچ رہے ہیں، اور کیسے یہ خدا خوفی سے دور ہیں۔ اور آج خدا چاہتا ہے کہ لوگ نکل آئیں اس سے، کیونکہ سب کچھ یہاں پہ ہی رہ جانا ہے، اور جانا جو ساتھ ہے وہ ہماری خدا کے ساتھ جو رفاقت ہے، جو اس کے پیغام کو پہچاننا ہے، یسوع مسیح کو نجات دہندہ ماننا ہے، وہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گا۔ جی۔ اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، اگر آپ اس پروگرام کو چاہتے ہیں کہ اور لوگوں تک بھی پہنچے تو آپ شیئر کریں اس پروگرام کو۔ میں شروع میں آج اس بات کو کہنا بھول گیا، آپ ضرور شیئر کریں، اور لوگوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ کلام کی سچائیاں ان تک پہنچیں اور وہ جانیں کہ المسیحی
ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے. اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ, یا آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. آپ ضرور ہمیں میسج کریں, ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. آج کے سبجیکٹ کے تعلق سے اگر سوال ہوگا تو ہمیں زیادہ بہتر لگے گا. پاشا تحسین, ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 7ویں آیت تک چلے گئے. 8ویں آیت اگر آپ پڑھیں. 7ویں آیت میں ایک چیز جو ایکسٹرا ایڈ کروں گا, اس میں لکھا ہے کہ تو نے کہا کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں. یہ اس کلیسیا کا, اس فالس چرچ کا ذکر ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ قصبی, اور اس کے بارے میں ناظرین اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں میں بتاؤں گا, یسایہ 47 باب کو پڑھ سکتے ہیں جس میں کنواری دختر بابل, کستیوں کی دختر, مملکتوں کی خاتون کا ذکر ہے اور اس کی ججمنٹ کا ہے. ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا پڑھ سکیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ استارات جو ہے, جو کہ بیبلونین گاڈس تھی, جو کہ نمرود کی وائف تھی اور ایونچولی وہ ان کی گاڈس تھی, اس کا ذکر پھر جیرمیہ چیپٹر 7 میں لکھا ہے کہ, اور اس کو کوئین آف ہیون کہا گیا ہے, آسمان کی ملکہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے فرقے بھی ہیں جس میں کوئین آف ہیون یا آسمان کی ملکہ جو ہے وہ اس کے والے سے ورشپ کی جاتی ہے. اور تو یہ بیسیکلی یہاں پر اس کو ایز اے وومن ڈیل کیا گیا ہے, جیسے کلیسیا جو کہ مسیح کی دلہن ہے یہ شیطان کی دلہن ہے. 8ویں آیت میں چلتے ہیں, لکھا ہے کہ اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی, یعنی موت اور غم اور کال, اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا ہے. یہاں پر 2 کانسیپٹ ہیں. کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں یہ ایک ہی دن کی ججمنٹ ہے, وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ شاید ساتوں کے ساتوں پہلے ایک ہی دن میں آ جائیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ جو لاسٹ بیٹل میں خداوند جب آ جائیں گے نا اور اس کو بالکل ڈسٹرائے کریں گے, وہ 1 ڈے کا کام ہوگا. وہ بیسیکلی یہ بالکل میرا خیال لاسٹ آر کی بات اس میں کی جا رہی ہے, جو انگلش میں اردو ہماری بائبل میں لکھا جا رہا ہے کہ ایک ہی پل میں, لیکن انگلش بائبل میں اس کو ان 1 hour لکھا جا رہا ہے. اور یہ وہ بالکل اینڈ ٹائم کی ڈسٹرکشن ہے جو ہم نے پہلے زمین پر آ جائے, کوہ سیون پر پڑ جائیں, جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ پہلے کی طرح جیسے ملک مصر میں جب خدا نے آفتیں بھیجی تو وہ ایک وقت تھا, اور اس کے بعد بھی خدا اگر آفتیں بھیجتا رہا, لیکن یہ جو ہے اینڈ ٹائم کی جو ڈسٹرکشن ہے جو اس وقت ہوگی جب بالکل برہ آ چکا ہے, تو وہ بالکل ایک دم سب کچھ ہوگا, اور وہ لکھا ہے کہ اس کے منہ کی پکار سے ہی وہ ختم ہوگا. ہم اگر آگے چلیں 9ویں آیت سے لے کے جب ہم دیکھتے ہیں نا 19ویں آیت تک, یہ تھرڈ سیکشن ہے, یہ تھرڈ سیکشن اس کا بنتا ہے. اور یہ سیکشن اب سارا وہ ابلیس کے اور سارے اینٹی کرائسٹ کے, اور یہ جو فالس پروفٹ اور انہوں نے ایک جو سسٹم ہے جو انہوں نے 1 world order انہوں نے بنایا ہے, اور جو فائنینشیل سسٹم ہے جس میں ان کی بہت سی جو انویسٹمنٹس ہیں ڈفرینٹ طریقے کی, بہت سے مختلف طرح کے انویسٹمنٹس ہیں, یہ سارا کچھ کریش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہر ایک چیز جو ہے ان کی وہ ختم اور خاتمے کی طرف جا رہی ہے. اور یہ اس میں اگر ہم اس کو خاص طور پہ آپ اس میں سے پڑھنا چاہیں تو چند ایک آیتیں پڑھ سکتے ہیں. نہیں, ہم اس کو جو ہے نا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا بالکل ہم پڑھ کر لیجیے. تو اس میں بیسیکلی جیسے ورس 9 ہے, یہ ان سوداگروں کی بات ہو رہی ہے جس میں سوداگر جو ہیں, جو بادشاہ ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ ایک جو اناؤنسمنٹ ہے, لکھا ہے کہ اس کے عذاب سے دار سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے, اے بڑے شہر, اے بابل, اے مضبوط شہر, افسوس افسوس, گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی. اور لکھا ہے کہ سوداگر روئیں گے, اب کوئی ان کا مال نہیں خریدے گا. یہاں پر جو ان کی سوچ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دیم ان کو یہ تھا کہ یہ بڑا مضبوط شہر ہے, یہ بہت بڑا شہر ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ شہر کے بارے میں ضرور میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں, لاسٹ ٹائم بھی شاید تھوڑا سا ہم نے لاسٹ ٹائم جب بات کر رہے تھے تو ہم بات کر رہے تھے ایک سسٹم کی کہ وہ جو ہے ایک مذہبی, اور جس میں ریوائول آف دی امپائر, جو رومن امپائر جو تھی جس میں بہت سے اس کے ساتھ مملکتیں اس کے ساتھ تھیں, اور وہ سسٹم. لیکن اس کا جو سٹی آف روم کی بات نہیں کر رہے تھے, سٹی کے وہ روم کی باتیں تھی, ہیڈ کوارٹر اب اس ساری جو ہے ان 7 سالوں میں مصیبتوں کا وہ بڑا شہر کیا ہے؟ یروشلم. یروشلم میں ہیکل بھی ہے, یروشلم میں ہی وہ بت نصب کر رہا ہے اپنا ابلیس, جو آخری 3.5 سالوں میں جب یہ اینٹی کرائسٹ اب سب کچھ سنبھال لیتا ہے تو وہ پھر اپنا بت نصب کرواتا ہے. اور دوسرا حیوان کہتا ہے کہ اس پہلے حیوان کی اینٹی کرائسٹ کی جو ہے آپ اس کی پرستش کرو, اس بت کی پرستش کرو. تو یہ شہر جو ہے اس میں, اور یہ 9ویں آیت خاص طور پہ یہ لکھا ہے کہ دنیا کے بادشاہ قومیں اور مخالف مسیح کے ساتھ اس لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے کہ عذاب کے ڈر سے دور کھڑے.
اب کیونکہ ان کا سب کچھ جو تھا انویسٹمنٹ ان کے سارے اس میں، کیونکہ بیسیکلی تو وہ تھے ہی ان چیزوں کے پیچھے، بالکل فائنینشیل اور دنیا کی یاشی اور یہ ساری چیزیں، اب ان کو وہ سب کچھ جب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ ایک طرح کا وہ غم، غصے میں غصہ، اور اب جو مخالف مسیح سے اب وہ دور اختیار کر رہے ہیں. دور کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ ناؤ دے آر کنڈیمنگ، وہ اور سائڈ پہ اس سے ہو گئے ہیں. اور 10ویں آیت بھی اسی طرح کہتی ہے. اور بالکل جی میں آپ ساتھ بتائیے. ایڈ یہ کروں گا کہ اب دیکھیں کہ جیسے ہم نے یروشلم کی بات کی، یروشلم کو چیپٹر 11 میں لکھا ہے کہ روحانی اعتبار سے سدوم بھی کہا، مصر بھی کہا روحانی اعتبار سے، یہاں پر بابل بھی کہا جا رہا ہے. اور جو ہے شیطان نے کیا کہ حالانکہ یروشلم جو ہے وہ خدا کا شہر ہے، اور بائبل میں لکھا ہے خدا نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں پر بستا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے کہ شیطان جو ہے اس کی نیچر کو چینج کر رہا ہے. اور یہی شیطان جو ہے وہ شیطان کی یہی طریقہ کار یہی ہے کہ جب وہ کسی بھی چیز کو جو خدا سے منسوب ہے جب اس پر قبضہ کرتا ہے تو اس کی نیچر کو وہ چینج کرتا ہے. اور یہی کام انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر فرض کریں ہم خدا کے والے سے پہچانے جاتے ہیں اور شیطان جو ہے جب ان پر چھاپ کر دے گا، لوگوں پر جو خداوند سے دور لے جائے گا، تو وہ ان کی نیچر کو اپنے جیسا کر دے گا. اور پھر آگے جا کے لکھے کہ سوداگر روئیں گے. اور پھر وہ مال لکھا ہے جس کے بارے میں جو ان کی جو جن چیزوں سے ان کو 11ویں 12ویں اور 13ویں جن چیزوں سے ان کو جو ہے وہ لرن کیا گیا ہے یا ان کو بہت زیادہ، اور اس میں آپ اس کو فزیکل لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی اسپرچل امپلیکیشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر ٹائم زیادہ ہو تو ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. اور جیسے سونا چاندی جو ہے، جواہر موتی، مہین کتانی، ارغوانی، ریشمی، قرمزی کپڑے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی جسمانی طور پہ بھی تو ہیں ہی ہیں، لیکن جیسے اگر آپ پہلے کرنتھیوں 3 باب میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ جنہوں نے ردے لگائے تھے، جنہوں نے سونے اور چاندی کا ردہ لگایا تھا، تو اس کی ایک اسپرچل سینس بھی نظر آتی ہے. اور اس کو جب آپ نے یہ سارا یہ جو تیسرا حصہ بنتا ہے اس چیپٹر کا 9 ورس سے لے کے 19 ورس تک، تو یہ ہمیں پورا جو ون ورلڈ آرڈر جو عالمی معاشی نظام وہ لے کے آئیں گے، وہ پورا کولیپس ہوتا ہوا اور پوری طور پہ وہ فیل کر دیا گیا ہے، ہوتا ہوا نہیں بلکہ کر دیا گیا ہے خدا کی قوت سے اور قدرت سے. کیونکہ خدا کے سامنے کوئی بھی نہ یہ آسمان پہ یہ سارے کھڑے رہ سکے، نہ زمین پہ کھڑے رہ سکیں گے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے ان لوگوں کے لیے آگے جاتے ہوئے. جب ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم تھوڑا سا اس پہ بات مزید کرتے ہیں اور پھر ہم 20 سے 24 آیت پہ دیکھیں گے کہ وہاں ایمانداروں کی خوشی کا وقت آ گیا ہے. لیکن یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں 15ویں اور آیت میں خاص طور پہ یہاں پہ لکھا ہے ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے اور اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے. اور 19ویں آیت کہتی ہے اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے چلاچ کر کے کہیں گے افسوس افسوس وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے گھڑی بھر میں ہی اجڑ گیا. اب مطلب کہ ایوری تھنگ، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ اجڑ گیا ہے. یہاں پہ اب کچھ بھی ان کا رہا نہیں ہے. اور لیکن جو بات ایک پھر نظر آتی ہے، یہ اس چیپٹر میں بھی وہ وقت ہے ابھی جب وہ توبہ کر کے واپس آ سکتے تھے. اس جگہ تک بھی وہ افسوس کر رہے ہیں. افسوس کیا ہے؟ اپنے نقصان کا، ریگریٹ کریں نقصان پہ، اپنے نقصان پہ کر رہے ہیں. وہ افسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے فردر کاروبار چلا گیا. وہ افسوس کر رہے ہیں کہ ہماری عیاشی چلی گئی، ہماری وہ دنیا کے سارے جو ہم نے کام عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. جیسے ہم نے بھی یہ لاک ڈاؤن وغیرہ ہو رہے ہیں، دیکھا کہ وہ سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں اور ان لوگوں کے کاروبار ہو گئے ٹھپ. یہ ایک پھر چھوٹا سا ٹریلر ہے، جیسے وہ مصر میں چھوٹا ٹریلر دکھایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے آج دنیا کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ دنیا کی آج ضرورت کیا ہے. بالکل. اب بات ہے کہ افسوس 2 طرح کا ہے. ایک افسوس جو ہے اپنے نقصان پر، جیسے یہ کر رہے ہیں جس کے ساتھ توبہ نہیں جڑی. ایک افسوس اپنے رویے پر ہے. کاش یہ لوگ اپنے رویوں پر افسوس کرتے اور کہتے کہ ہم we were led astray by these things or by this Satan or devil antichrist. ہمیں غلط بات بتائی گئی، ہمیں غلط سکھایا گیا اور وہ وہاں سے پھر آتے. لیکن کیا ہوا ہے کہ دنیا کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اب اپنے رویوں پر افسوس کریں
دنیا جو ہے وہ اس برائی پر افسوس کرے جس کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اور دکھ کرے اور پھر اس دکھ میں سے نکل آئے، کیونکہ افسوس کے ساتھ جب تک توبہ نہیں جڑی، جب تک ریپینٹنس اینڈ جب تک کنفیشن نہیں جڑا، تب تک جو ہے وہ اس میں سے باہر ہم نہیں نکل سکتے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر ون لاسٹ چانس، اس کو بھی کھو دیا، لیکن بہت سارے لوگ جو شاید اس ابلیسی سسٹم میں، ابلیسی جو ہے وہ فائنینشیل جو چیزیں ہیں ان میں شامل نہیں ہوئے، وہ لوگ جو تھے وہ ضرور شاید موقع پا کے توبہ کر لیں۔ بنی اسرائیل میں بہرحال یہ ہے۔ اچھا، ایک چیز میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں، یہ سمندر کا کام جس میں لکھا ہے، اور سمندر، اور پھر لکھے کہ اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو دور کھڑے۔ بیسیکلی جو اس پہ پروفیسی جو ریڈرز ہیں، رائٹرز ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یروشلم میں تو سیٹ اپ ہے، لیکن جو کنگڈم ہے وہ تھرو آؤٹ مڈل ایسٹ پھیلی ہوئی ہے، اور پھر یورپ تک اور یہ سب۔ تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آئل کے جلنے کا، کیونکہ جو آئل ہے یہ مڈل ایسٹ میں ہے۔ تو جیسے بھی ہم تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ آئل جو ہے وہ نیکسٹ 20 to 30 ایئرس کا رہ گیا۔ تو اگر یہ پروفیسی کے مطابق وہ آئل جلنا اور بلیک اسموک یہ سارا اوپر جائے گا، جیسے ہم 91 میں وار جب ہوئی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کویت کو آگ لگائی تھی تو کتنا بلیک اسموک کیا تھا۔ تو دیٹ مینس کہ ٹائم جو ہے وہ پھر بہت تھوڑا ہے، کیونکہ یہ پروفیسی پوری ہونے کے لیے دیٹ مینس کہ بالکل لاسٹ جنریشن میں، ادروائز آئل ہی فنش ہو گیا تو پھر یہ سب دھواں کہاں سے آئے گا۔ سو ہم اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وی آر لیونگ ان لاسٹ آف دا لاسٹ جنریشن، اور ہم اس حوالے سے بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ واقعتاً خداوند، اور دنیا کے اکانومی کا بیس بھی جو ہے اس وقت، اکانومی کی ساری ڈپینڈنسی بھی آئل پہ ہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اکنامیکل سسٹم کو ڈسٹرائے خدا جو ہے وہ کر دے گا، کر رہا ہے۔ ایکچولی جیسے اس کو میں دیکھتا ہوں، یہ سارا سسٹم ہی جو ہے وہ جھوٹ کے وہ خدا کو ایک طرف رکھ کے، خدا سے دور رہتے ہوئے، بلکہ خدا کو پوری طرح رد کرتے ہوئے کیا گیا۔ اور میں آج خاص طور پہ اپنے سامعین ناظرین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ آج بھی دنیا کے کاموں پہ، دنیا کے طریقہ کار پہ، اور خدا کو اپنی زندگیوں سے اور اپنے سارے سسٹم سے باہر رکھ کے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شاید وقتی طور پہ جیسے اب اس ابلیس نے بھی، مخالف مسیح نے بھی، اور اس سارے سسٹم نے بھی پہلے 3.5 سال تو ان کو اس نے بڑا کچھ دکھایا، لیکن اب آخر میں آ کے وہ اس کا سب سے بڑا، ان لوگوں کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دور کھڑے ہو گئے ہیں، سب سے بڑا ان کا ایک گلہ جو بنتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے جب میں اس کی کچھ کمنٹریز میں دیکھ رہا تھا، کہ وہ ان کی دولت میں اور اچھے کاموں میں تو شریک تھا، لیکن ان کے غم میں شریک نہیں ہے۔ ان کے غم میں وہ بالکل شریک نہیں ہے، وہ کسی طرح ان کو وہ تھپتپی نہیں دے رہا ہے، کوئی ان کے بات نہیں کر رہا۔ لیکن میں ہمیشہ شکر کرتا ہوں اپنے خداوند، اپنے خدا کے لیے، اپنے یسوع مسیح کے لیے، جس نے ہمیشہ کہا کہ اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ تسلی دیتا ہے، بوجھ سے دبے لوگوں کو تسلی دیتا ہے۔ وہ ایسے لوگ جو پریشانی کی حالت میں ہیں ان کو کہتا ہے میں کل آج اور اب تک یکساں ہوں، میں بدلا نہیں ہوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پاس ہے نہیں، اور آج دنیا کو سمجھنا ہے کہ ابلیس کے پاس نہ تسلی ہے، نہ تشفی ہے، نہ اطمینان ہے، نہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا چارہ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ اب خدا کو یا اس کے سسٹم کو ڈاج کر سکے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے طرف آنے کا لیے لوگوں کو اور خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اس کے تعلق سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی میں نے لاسٹ ویک میں پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کے بہت مشہور کوئی اداکار ہیں، ینگ بندہ تھا، تو اس نے میں نے نیوز میں دیکھا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ وہ بھی غم کا شکار تھا اور ڈپریشن کا شکار تھا۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں، وہ کسی نہ کسی بات کو لے کے پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر مسیح سے نا واقف ہیں تو اس کا جو ہے وہ اینڈ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ زندگیاں ختم کر لیتے ہیں لوگ جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں، لوگ دوڑتے دوڑتے تھک جاتے ہیں، اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری کہتا ہے کہ میں آیا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بک آف ریولیشن میں لکھا ہے کہ وہ ان کے آنسو
پہنچ دے گا، ان کا ماتم جو ہے وہ ناچ میں بدل جائے گا، وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ رونا نہیں سیکھیں گے. اور یہ سب بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ تسلی اور اطمینان کا خدا ہے. مجھے ایک بات بیچ میں ابھی یاد آ گئی، میں آپ کی بات کاٹنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے کیونکہ جو بات کی وہ ابھی اس شخص کی جس نے وہ خودکشی کی ہے، بڑی کوئی پرومیننٹ فگر. ہاں جی، انڈیا میں ایک بہت لیٹسٹ کوئی اداکار تھا، ینگ تھا بہت، 34 ایئرز اولڈ. اولڈ. اس نے کر لیا اور مجھے ایک دم اب نظر آئے خدا کے بہت بڑے خادم انڈیا سے، ڈاکٹر DGS دیناکرن. اور میں ان کو شخصی طور پہ ملا، ان کے ساتھ میری بڑی دیر 1-to-1 سیٹنگ بھی رہی، ان کے بیٹے سے بھی، ان سے بھی علیحدہ. اور وہ بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی گواہی اگر آپ سنیں کہ کیسے وہ بھی دنیا کے کاموں سے اور دنیا سے تنگ آ کے انڈیا میں رہتے ہوئے وہ خودکشی کرنے جا رہے تھے. اور وہ جب جا رہے تھے خودکشی کرنے تو وہاں انہوں نے راستے میں ایک پریچر، کوئی ایک مجمع تھا، پریچ ہو رہا تھا، اور وہاں خدا نے ان کو وہ امید دے دی، یسوع نے ان کو امید دے دی. اور پھر نہ صرف امید دے دی، ان کو ایک بہت بڑی منسٹری دے دی، ان کو ایک بہت بڑا ایک سٹیٹس دے دیا کہ وہ بینہن ان کو ہمیشہ پروفٹ آف ایشیا کہتے تھے. اور وہ جو ہے، اور ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے میریکلز، بڑے بڑے کام، اور کئی 10-10 5-5 لاکھ کے وہ کراؤڈ کو ایڈریس کرتے تھے، اور توبہ نجات کا کام ہوتا تھا. ایک بڑا رتبہ مل گیا. یہ خدا کے پاس ہے، یہ یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہی دے سکتا ہے. پاک روح اپنی قوت سے بھر دیتا ہے، لیکن ابلیس کے پاس، مخالف مسیح کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ دیکھیں، وہ لعنت اور یہ دولت آفر کر رہا ہے وہ. اور عام ذہن میں، شاید دنیاوی ذہن میں یہی ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سب چیزوں کا علاج جو ہے یا سب چیزوں کا جواب دولت میں ہے. ہم if we have money we can buy anything but actually we can not. اور دوسری میں ایک اور گواہی شیئر کرنا چاہوں گا، مجھے نام نہیں آتا، میں کیونکہ بہت پہلے یہ پڑھی تھی، بہت بچپن میں، کہ ایک خادم تھے امریکہ میں یا کسی ایسی جگہ پہ پریچ کر رہے تھے، اور پاکرو کا ایک گفٹ ہے زبانوں کی کثرت، طرح طرح کی زبانیں. اور وہ انہوں نے اپنی گواہی میں بتایا کہ وہ سڈنلی غیر زبان بولنے لگے عبادت میں، اور وہ زبان تھی جو انہوں نے پہلے جو نارمل ایک غیر زبان وہ بولتے تھے ویسی زبان نہیں تھی. وہ سڈنلی ایک سٹرینج قسم کی کچھ ٹنگز میں بات کرنے لگے. اور تھوڑی دیر بعد ایک شخص روتا ہوا آیا جو کہ افریقی تھا، اور وہ باہر آیا اور اس نے آ کر توبہ کی اور اپنی زندگی خداوند کو دی. اور اس شخص نے بتایا کہ یہ جو زبان ہے یہ ان کے قبائلی زبان ہے، جیسے زولو قبیلہ ہوتا ہے جیسا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے قبیلے کے علاوہ باہر کے لوگ دنیا میں وہ زبان نہیں جانتے. اور ایک انگریز بندہ جو کہ گورا ہے وہ بول رہا تھا، تو اس کے لیے یہ گواہی تھی. اور اس نے یہی بتایا کہ میں یہی سوچ کے آیا تھا کہ آج اگر خدا جو ہے مجھ سے بات نہیں کرے گا، آج اگر یہ میرا آخری ٹرائی ہے، اور میں اس کو یعنی اس کے دل میں آیا کہ میں عبادت میں آ جاؤں، کہ میں سب کچھ ٹرائی کیا ہے، میں آج خداوند سے بھی پوچھتا ہوں، اگر آج خدا میرے سے بات نہیں کرے گا، میری زندگی کو نہیں بچائے گا، تو میں جاؤں گا اور خودکشی کر لوں گا. اور اس نے یہ سوچا تھا کہ میں بڑے سے پل سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسی جگہ مشہور ہیں، امریکہ میں ایک پل مشہور ہے جہاں پہ اس کو سوئسائڈل برج کہا جاتا ہے، کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور گرا لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور سال بھر میں ہزاروں لوگ جو ہیں، سینکڑوں لوگ اپنی جانیں لیتے ہیں. تو اس نے یہی سوچا ہوا تھا، لیکن خدا کے بندے کے منہ سے جب وہ آوازیں نکلیں اور وہ چیزیں نکلیں، اور اس نے آ کر اپنی زندگی خداوند کو دے دی. اور یہی یسوع مسیح نے اپنے الفاظ ان کے خود ہیں، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی، لائف ان ابنڈنس ایک ہی ہے وہ دے سکتا ہے. اور اب ہم اس سے سیکشن کی طرف بھی آ رہے ہیں جہاں لائف ان ابنڈنس جن کو مل گئی ہے، ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے. یہی مکاشوہ 18 باب اس کی 20 سے 24 آیت کا دیکھیں تو یہ وہ ہے جب کلیسیا جو ہے، ایماندار جو ہیں، ان کی اب خوشی کا وقت، ریجوائس کرنے کا وقت، خوشی کا وقت، اور یہ سارے سسٹم کے گر جانے کی بھی خوشی کا وقت، جس سسٹم نے انہیں تنگ کیا ہوا تھا، جس سسٹم نے انہیں برباد کرنے کی پوری کوشش کی تھی، اور مشکلوں میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان سے ان کا ایمان بھی چھیننے کی کوشش کی تھی. لیکن کلام کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں زندگی کا تاج دوں گا. یہ وہ زندگی کا تاج حاصل کر لینے والے لوگ ہیں، اب وہ خوشی منا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کو ادھر ہم دیکھ لیں. 20ویں آیت کو آپ پڑھیے. 20ویں آیت بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. لکھے کہ اے آسمان، اے مقدسو اور رسولو اور نبیو، اس پر خوشی کرو کہ خداوند نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا. یہاں پر 4 ڈیفرنٹ ٹائپس کے جو ہیں وہ لوگوں کا ذکر ہے. آسمان کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اینجلز کو کس نے بٹرے کیا تھا؟ ڈیول نے، کیونکہ وہ بھی ایک اینجل تھا، لوسیفر نام کا وہ فرشتہ تھا.
اور اس نے آسمان کے جو باسی تھے، آسمان کے رہنے والے باقی فرشتوں کے ساتھ جو سمجھے غداری کی اور ان کے خلاف کام کیا۔ مقدسوں کون ہے؟ یہ تھرو آؤٹ جنریشن جتنے بھی ہم ایماندار لوگ ہیں، جتنے بھی مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جتنے بھی راست بازی کی حالت میں گئے ہیں، وہ سب مقدسین ہیں۔ رسولوں کون ہیں؟ یہ نئے عہد کے وہ تمام جو رسول ہیں، خادم دین ہیں، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ برہ کے 12 رسول اور پھر باقی رسول بھی ہے، اور نبیوں، یہ پرانے عہد نامہ کے جو ہے وہ سارے جو لیڈرز آئے تھے، ایلیا، الیشا، خدا کی طرف سے بھیجے گئے اور خدا نے بھیجا، اور بلکہ پیغام دے کے، پیغمبر جو تھے، نبی جو تھے، پیغام دے کے بھیجا۔ یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ خدا نے بار بار موقع دیا، بالکل، نبیوں کے وسیلہ سے، پیغمبروں کے وسیلہ سے، ان سب نبیوں کو قتل کیا گیا۔ یسوع نے یہ کہا تھا نا کہ یروشلم تجھ پر افسوس، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے، اور رسولوں کو بھی قتل کیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مقدسین کو بھی تھرو آؤٹ جنریشنز جو ہے وہ کیا ہے کہ کلیسیا کو ہمیشہ سے ستایا گیا ہے، اور کلیسیا 2000 سال سے ہی پرسیکیوشن کا شکار ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ شیطان جو ہے اب اس سے بدلہ لینے کا، مخالف مسیح کی اسپرٹ اور مخالف مسیح کے سسٹم سے بدلہ لینے کا ٹائم ہے۔ دیٹ مینس کہ سفرنگ پارٹی کون تھی؟ اینجلز اور سینٹس، یعنی کہ ایماندار رسول اور نبی، یعنی نئے اور پرانے عہد نامے کے جتنے بھی سفرنگ پارٹیز تھے، ان سب کا بدلہ بیک وقت خداوند جو ہے وہ لے گا، کیونکہ خداوند انصاف کرنے والا خدا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ میں پھر سے کہوں گا، کیونکہ بہت سے لوگ آج ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ تو رحیم خدا ہے، وہ تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، آپ کیسے خدا کی بات کرتے ہیں؟ لیکن جبھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس کو بڑے اچھی طرح سے ایکسپلین کیا کہ یہ نبی اور یہ سارے جو آئے، اور ان سب کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کیوں یہ کیا، پہلی بات کہ انہوں نے خدا کو رد کر دیا، خدا کو ٹوٹلی رد کر دیا۔ دوسری بات کہ انہوں نے نہ صرف رد کیا بلکہ بتوں کی پرستش کی، اور یہاں تک کہ وہ جگہ ہیکل جہاں خدا نے کہا تھا کہ میرا نام یروشلم میں ہوگا اور تو یہاں پہ ہیکل اپنا نام ہمیشہ قائم رکھوں گا، اس شہر میں اس مخالف مسیح نے اپنا بت نصب کر کے اپنی پرستش کروانی شروع کر دی ہے۔ اور پھر تیسری بات، اس نے دنیا کو ایک جو تھے نا وہ گناہ میں، زنا میں اور ایسی ساری جو ہے نا ایسے کاموں میں، حرام کاریوں میں ڈال دیا ہے، اور وہ خدا کے لیے قابل قبول بالکل بھی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات کہ جو انہوں نے کلیسیوں کے اندر بھی، خدا کی کلیسیوں کے اندر بھی، جس کو اسپرچل اڈلٹری کہا گیا، اور وہ پچھلے ہمارے پروگراموں میں اس پہ بات کی تھی کہ انہوں نے کیسے گمراہ کیا انہوں نے۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ خدا اب انصاف کرنے کو ہے، یہ اس کا ظلم و زیادتی نہیں، یہ اس کا انصاف، انصاف ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ رد کرے اور ہلاکت میں ڈالے، اور دوسروں کو وہ جو ہے جزا دے، تاکہ جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے خدا کے ساتھ چلے ہیں، جنہوں نے سیکریفائسز کی ہیں، اپنی دنیاوی جسمانی خواہشوں کو بھی انہوں نے مارا ہے، اپنی انہوں نے فائنینشلی بھی انہوں نے خدا کو اور خدا کے کاموں کو سپورٹ کیا ہے، خدا ان کو بھی اجر دینا چاہتا ہے۔ آپ مزید اس کو بالکل دیکھیں، لفظ انصاف ہے یہاں پر، یہ آخری زمانے کا وقت جو ہے اس میں جو خدا کی ایٹریبیوٹ عمل میں لایا جائے گا وہ انصاف کا ہے۔ آج کے زمانے میں جو ایٹریبیوٹ خدا کا عمل میں ہے وہ فضل کا ہے۔ جو کہتے ہیں نا خدا فضل کا خدا ہے، رحم کا خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ یہ والا جو ایٹریبیوٹ ہے خدا کا، یا یہ والا جو موقع ہے، وہ ابھی تک ہے، آج بھی ہے، آج بھی سب کے پاس ہے، لیکن جب اینڈ ہو جائے گا تو پھر جو خدا کی جو ایٹریبیوٹ ہے یا خدا کی جو صفت اس وقت عمل میں آئے گی وہ انصاف کی، اور انصاف کے دو ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک جزا کا اور ایک سزا کا۔ اور اگر ہم آگے بڑھیں تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک درخواست ہمیں دو بار بار آ رہی ہے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ، اور وہ ہماری بہن نوشین ہے کوئی انڈیا سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے دعا کریں اور فائنینشیل پراسپیرٹی اور صحت کے لیے۔ آئیے چند لمحے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آسمانی باپ، ہم اپنی اس بہن نوشین کو تیرے قدموں میں لے کے آتے ہیں، خداوند جس نے ایمان کے ساتھ درخواست کی ہے، اور خداوند اس وقت ہم خداوند دونوں تیرے خادمین مل کے اپنی خداوند دعائیہ ٹیموں کے ساتھ مل کے خداوند اپنی بہن کی اچھی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دنیاوی طور پہ بھی خداوند اس کے لیے ساری فائنینشیل پرابلمس کو مانگ لیتے ہیں کہ اس سے دور ہو جائے پاک خدا،
اور خداوند اگر اور بھی کوئی درخواست اس وقت کسی کی ہے تو خداوند تو سب کی درخواستوں کو جانتا ہے. یسوع کے نام میں خداوند اپنا ہاتھ بڑھا اور خداوند اپنے لوگوں کو چھو اور انہیں برکت دے, صحت دے, تندرستی دے, یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں. آمین آمین. جی آپ جاری رکھیے گا 21 آیت کو اگر آپ دیکھیں. 21-22 جب ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے اور تھوڑا سا یہ لکھا ہے کہ زور آور فرشتہ, اگین ایک اینجلز زبردست کام کر رہے ہیں بک آف ریولیشن میں اور آخری زمانہ میں, اور یہ بڑا پریولیج ہے میں بھی ہم دیکھ بھی سکیں. میں تو کہتا ہوں کہ نظر شاید آئے بھی کہ ہم اینجل کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ فرشتے نے بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی زور سے گرایا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا. آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے میٹرائٹس جب گرتے ہیں تو کتنا وہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے. یہ دنیا کے لیے ویسے ڈاکٹر صاحب کیسا اسٹرینج ایونٹ ہوگا کہ اتنا بڑا پتھر سمندر میں گرا, اور وہ کہیں گے اسپیس سے یہ پتھر آیا اور یہ سب کچھ. تو سمندر کا کیسا نقصان ہوگا اور دنیا کا, یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا. شاید نیوز میں بھی اس وقت آئے اور لکھے کہ پتہ نہیں ملے گا اور بربت نوازوں اور مطربوں اور بانسلی بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی. کسی پیشہ کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی سنائی نہ دے گی. چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی. تجھ میں دلہے دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی, کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئی تھیں, اور نبی اور مقدس اور زمین کے رہنے اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا. اب یہ جو بیسیکلی یہ جو چیزیں کور کی گئی ہیں, میوزیکل چیزیں اور پھر نرسنگے پھونکنے, پیشہ کاریگری, چراغ اور دلہا دلہن, یہ اگر اس کو اگر ڈیٹیل میں دیکھا جائے ایوری ایسپیکٹ آف لائف کی بات ہو رہی ہے, سو دیٹ مینس کہ دس ڈسٹرکشن آف بیبلون از ایٹ سچ لیول کہ اٹس کمپلیٹ لائک 100% وائپ آؤٹ جو ہے وہ اس سسٹم کو خدا کرے گا, کیونکہ نن آف دوز تھنگس آر گلوریفائنگ گاڈس. آپ یہ دیکھیں گاڈ, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بربت نوازی اور بانسلی اور نرسنگے پھونکنے, یہ پرستش کی بات ہو رہی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پرستش میں خدا نہیں ہے, وہ پرستش جو ہے یا دنیاوی میوزک دنیاوی چیزیں, تو اگر پرستش میں خدا نہیں ہے وہ پرستش بے فائدہ ہے. اگر پیشے میں یعنی کہ اگر ہاتھ کے کام میں خدا کو جلال نہیں ملتا تو وہ بھی خراب ہے. چکی یعنی کہ چکی کے بعد چکی کیوں پیسی جاتی ہے, یہ کھانا بنانا, یہ پروویژن کی بات ہے. اگر پروویژن جو ہے وہ گاڈلی نہیں ہے تو وہ پروویژن جو ہے وہ بے فائدہ ہے. چراغ کی روشنی جو ہے یہ بیسیکلی یہ فیملی لائف کی بات ہو رہی ہے, اور آپ یہ دیکھیں خداوند نے ایمانداروں کو بھی چراغ کہا ہے. اگر وہ روشنی خدا کی طرف سے نہیں ہے, اس میں کلام کی روشنی نہیں ہے, تو پھر وہ روشنی جو ہے وہ بابلونین ہے. اور دلہا دلہن یعنی کہ رشتے کی بات ہو رہی ہے, یہ ریلیشن شپس کی بات ہو رہی ہے. اگر ریلیشن شپ میں بھی خدا نہیں ہے تو دیٹ ریلیشن شپ از میننگ لیس. اس آیت کا 24ویں آیت کا آخری حصہ بالکل کس کی وجہ سے ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے تیری جادوگری. تیری جادوگری بیس اس کی ساری وچ کرافٹ ہے. ابلیس کے سارے کاموں کی وجہ سے, ابلیس کی ساری ایسی باتوں کی وجہ سے جو اس نے ورگلایا شروع پہلے دن سے ہی, باغ ایدن سے جو اس کا کام تھا وہ چلتا چلا آیا, اور آج بھی وہ دنیا کو آخر تک وہ ایک دھوکے میں, ایک فریب میں رکھے ہوئے ہے. اور وہ دھوکہ اور فریب ہم آگے جا کے اگلے اس میں بھی دیکھیں گے, جس میں آخری جنگ جب ہر مجدون کی جنگ ہے, اور جہاں پہ خدا ٹریپ کر کے ساری قوموں کو لے کے لکھا ہے کہ سب قوموں کی فوجوں کو وہاں اکٹھا کرے گا, ہر مجدون کی جنگ میں لے کے آئے گا, اور وہاں خدا انہیں تباہ اور برباد کرے گا. لیکن یہ اسی لیے ہے کہ یہاں پہ اس کا سب کا جو وجہ ہے وہ ابلیس ہے, اور ابلیس کی جو اس کی وجہ سے یہ 23ویں آیت کا آخری حصہ تھا, تیری جادوگری کی وجہ سب قومیں گمراہ ہوئیں اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا. یہ 24ویں اور آخری آیت اس چیپٹر کی ہے. یعنی کہ اس میں اگر دیکھیں تو جیسے ہم نے تھوڑا سا اس کو پہلے بھی ٹچ کر لیا تھا آلریڈی, کہ ان نبیوں کا, مقدسوں کا, خون بہانے والا اور خدا کے ہر کام کے خلاف کھڑا ہونے والا, اور آخر میں یہاں تک کہ وہ جگہ آپ یروشلم کے تعلق سے ہیں, ایک ہی جگہ پورے بائبل میں نظر آتی جہاں خدا نے کہا کہ میں اپنا نام یہاں رکھوں گا,
میں اپنا نام یروشلم کے تعلق سے خدا نے کہا تھا کہ میں اپنا نام یہاں رکھوں گا. اور جب سلیمان نے کہا کہ میں ہیکل بناؤں تو خدا نے کہا تھا تو اس جگہ پہ پورا خدا نے اس کو نقشہ دیا تھا, ہر ایک چیز خدا نے اس کو بتائی تھی کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور یہ اسی جگہ پہ آ کے دیٹ از وائی یروشلم از سو امپورٹنٹ, دیٹ از وائی یہ جگہ اتنی امپورٹنٹ ہے خدا کی نظر میں بھی اور ابلیس کو بھی پتا ہے, اسی لیے اس نے ساری اپنی کانسنٹریشن اسی جگہ پہ رکھی ہے. گو کہ یہ سب واقعات پوری دنیا میں ہوں گے لیکن اس کا مرکز جو ہے, اس کی جو ایک بالکل وہ کہتے ہیں نا ہیڈ آن جو سارا کام ہے وہ اس جگہ پہ ہے. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ایمانداروں کے لیے خدا نے نہ صرف تسلی رکھی ہے بلکہ یہ حقیقی تسلی ہے, یہ حقیقی اطمینان ہے. اور یہ خدا اپنے لوگوں کو وارن کر کے اس نے, ہم نے دیکھا 9 سے 19 آیت کے درمیان میں کہ یہ وارننگز خدا دے رہا تھا کہ جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں اس کے لوگ ہیں وہ نکل آئیں وہاں سے تاکہ وہ خدا کی برکت میں شامل ہو جائیں, خدا کے ساتھ آگے بڑھ جائیں. آپ اس کے تعلق سے بالکل بات میں کیجیے, بتانا میرے پاس صرف آخری منٹ ہے. بالکل خداوند کا نام یروشلم میں ہے. یروشلم 2 لفظوں سے مل کر بنا, یری اور شالیم, یہ دونوں ہی خداوند کے نام ہیں. اور پرانا نام شالیم تھا, سالم کا بادشاہ لکھا ہے ملک صدق. اور پھر جب اسی جگہ پر جہاں پر ہیکل بنی تھی, ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تو اس نے اس جگہ کا نام, بائبل میں لکھا ہے جگہ کا نام یری رکھا, یہوہ یری. اور یری اور شالیم مل کر خداوند کا نام ملا کر یروشلم بنا. اور یروشلم کی اگر ہم لوکل لیول پہ جو اس کی تصویر دیکھیں تو ہم نیا یروشلم, کلیسیا کو بھی یروشلم ہی کہا گیا ہے, ہمارے اندر بھی خداوند کا نام بستا ہے. اور بس یہی میں کہنا چاہوں گا کہ بابل جو ہے اٹس ڈیسٹنڈ ٹو بی ڈسٹرائڈ, اور یہ ڈومڈ ہے, گرایا ہوا ہے. اور اگر ہماری زندگی بابل جیسی ہوگی یا بیبلونی, جیسے یہاں پر آخری 3 آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ ایوری ایسپیکٹ آف لائف, شیطان آپ کے ہر ایسپیکٹ آف لائف میں انٹرفیرنس چاہتا ہے, اور خدا جو ہے وہ انہی ایسپیکٹ آف لائف میں خدا کنٹرول چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے کلام کے مطابق, ایمان کے مطابق, روح کی ہدایت سے زندگی بسر کریں. سو ڈیسیجن دین ناؤ, ہمارے پاس اس کا ڈیسیجن ہے کہ ہم کس کو انوالو کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر یاسین, گاڈ بلیس یو. اور ناظرین, میں خاص طور پہ یہ بات ان لوگوں کے لیے اب کرنا چاہتا ہوں جو خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں, جو خدا پہ توکل رکھتے ہیں, جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں. خدا کے بڑے وعدے ان کے لیے ہیں. اور یہاں پہ مکاشفہ کی کتاب ہم اس تک پہنچیں گے, اس کا 22واں باب اور 24ویں آیت کہتی ہیں, مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. خداوند اپنے لوگوں کو زندگی کے شہر میں ان دروازوں میں داخل کرنے کے لیے تیار کر چکا ہے, تیار کر رہا ہے. اور آج بھی دروازے وہ کھلے ہیں, آج بھی نجات کا دروازہ کھلا ہے, آج بھی ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ بلا رہا ہے. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں 21واں باب مکاشفہ ہی کا اور اس کی 27ویں آیت دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی گھنونا کام کرنے والا کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. کیا آپ کا نام برے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے اس پاک برے یسوع المسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھویا ہے؟ کیا آپ نے اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے اپنا آپ اسے دے دیا ہے؟ اگر نہیں دیا تو خدا آپ کو آج موقع دے رہا ہے. زندگی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں, کئی لمحہ کل کس نے دیکھنی ہے صبح کسی کو پتہ نہیں ہے. آج ہی وقت ہے آپ کے پاس. کلام کہتا ہے کہ توبہ کا دن, نجات کا دن آج ہی ہے. آ جائیں اس کے پاس, اپنا آپ اسے دے دیں اور اس کی بڑی برکتوں میں شامل ہوں, کیونکہ اس کا کلام 22ویں باب اس کی 3 اور جو 5ویں آیت میں کہتا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برے کا تخت اور اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا. پھر نہ رات ہوگی اور وہ نہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج ہوں گے, کیونکہ خداوند ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. وہ یعنی آپ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. کتنی خوبصورت بات,
कितना खूबसूरत वादा। आइए उस वादे को आज ले लें, उस वादे को लेने के लिए अपना आप सरेंडर कर दें, और वो वादों का सच्चा खुदा आपको हमेशा की ज़िंदगी देगा। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।